बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अस्सलाम वालेकुम। मीरा जी की नज़्म की आवाज़ हम पढ़ रहे हैं। आज इसके आखिरी 3 अशआर को समझने की कोशिश करते हैं। पेज नंबर है 205। उन्हें तस्कीन है पहली लकीरों की फ़कीरी में, ये खोए है तमन्ना की ज़ईफ़ी और पीरी में। पहले मिसरे में लकीरों की फ़कीरी, यानी कि लकीर का फ़कीर होना, यानी कि मरवजा रास्तों पर चलते चले जाना, या जो रास्ते दरफ्ता की नस्लें इस्तेमाल किए हैं, अक़दार रवायात, उन्हीं पर चलते चले जाना। और दूसरे मिसरे में ये खोए है तमन्ना की ज़ईफ़ी और पीरी में। ज़ईफ़ी और पीरी बुढ़ापे के मफ़हूम में है, कमज़ोरी के मफ़हूम में इस्तेमाल किया है। और कनूतियत पसंदाना रवैये, यानी कि जीने की उमंग न होना, उस पैरा में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बयान कर रहे हैं कि उन्हें तस्कीन है, किन्हें? वो लोग जो कम हिम्मत हैं, जिनके सामने ज़िंदगी की मंज़िलें मौजूद तो है, लेकिन वो उन मंजिलों के हसूल के लिए कोई जद्दोजहद करना दोबारा नहीं करते। यहाँ जो है वो पुराने ख़यालात की तरवीज को मौजू बनाया गया है कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो अक़दार और रवायात अपने ज़माने के मुताबिक मुरतब की हैं या चलते चले जा रहे हैं, उन्हीं रास्तों पर हम भी चलते जाते हैं और उनसे सिर मोए एराफ़ करने की जुर्रत नहीं पाते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो रवायात गलत हैं, लेकिन वो रवायात, वो अक़दार अपने ज़माने के तकाज़ों को पूरा करती थी। जहाँ पर अदब आदाब की बात है, वो उस हद तक तो पैरवी ठीक है, लेकिन जो ऐद रफ्ता की नस्लों में जमूद और तरक्की की मंजिल की तरफ बढ़ने के जज्बे का फुक़दान था, हम भी उसूली रवैयों को अपनी अक़दार का हिस्सा बनाए हुए हैं। ये खोए तमन्ना की ज़ईफ़ी और पीरी में, इनकी आरज़ुएँ, इनकी तमन्नाएँ जो है उनमें भी एक ज़ईफ़ी और कमज़ोरी है, और पुरानी रवश को ना बदलने का रवैया है। इसकी अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो आप ये देख लीजिए कि ऐद रफ्ता में साइंसी तरक्की को किसी भी तौर तस्लीम नहीं किया जाता था, या उसे मामलात कुदरत में मुदाखलत जाना जाता था। तो ये रवैया मुस्बत रवैया नहीं है, मनफी रवैया है। इसकी वज़ाहत यूँ की जा सकती है कि जब इस्लाम की शमع रोशन हुई तो आपने देखा कि उसमें से अक्सर लोगों ने महज इसलिए इस्लाम कबूल करने से गुरेज किया कि हम अपने आबा अजदाद के रास्ते से कैसे जुदा हो सकते हैं। मकसद वो रोशनी की जानिब, इज़्ज़त और अज़मत की जानिब और हदायत की जानिब आने से गुरेज कर रहे थे, लाताल्लुक़ थे कि लोग क्या कहेंगे। और यही रवायत, यही रवैया आज भी कुछ लोगों में, और बिलखसूस क़याम पाकिस्तान के बाद जब ये मीरा जी की नज़्म लिखी गई, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अभी आप शहरी इलाकों तक तो आप ये कह सकते हैं कि तरक्की के रवैये, तरक्की पसंदाना रवैये आपको महसूस होते हैं, लेकिन जो हमारे दही इलाके हैं, वहाँ पर आज भी तकियानूसी रवैये मौजूद हैं, और लोग तालीम हासिल करना जुर्म नहीं, गुनाह समझते हैं। और नए दौर के नए तकाज़ों से
ہم آہنگ ہو کر چلنے میں وہ خود کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، یا یوں سمجھیے کہ وہ اس سے لا تعلق رہنا اپنے لیے نجات سمجھتے ہیں۔ تو شاعر جو کہ ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہونا چاہتے ہیں اور اپنے اطراف کے لوگوں کو بھی ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں، تو وہ انتہائی پریشان اور اضطراب کی کیفیت سے گزرتے ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں اور میرے اطراف کے لوگ کس طرح سے زندگی میں جمود اختیار کیے ہوا۔ تو یہ وہ جو لکیر کا فقیر ہونا ہے کہ وہ اپنے ارادوں سے، اپنے رویوں سے کسی بھی طور نئے دور کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے، اور اسے انہی اقدار و روایات میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں جہاں پر سسس سے زندگی بسر کی جا سکتی ہے، اور جہاں پر ترقی یا روشن خیالی کا دور تک ذکر نہیں ملتا۔ اگلے شعر میں دیکھیے گا ذرا، میں ان کو دیکھتا ہوں دل پہ ہوتا ہے اثر ان کا، میں ایک مظلوم ہوں ماحول کے جذبے ساکن کا، میں ان کو دیکھتا ہوں دل پہ اثر ہوتا ہے، میں ان لوگوں کو جن کی زندگی ایک ٹھہراؤ، ایک سکون، ایک جمود لیے ہوئے ہے، تو اس کا اثر میرے دل پر بہت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ میں ایک مظلوم ہوں، میں خود کو مظلوم جاننے لگتا ہوں۔ کیوں؟ ماحول کے جذبے ساکن کا، کہ میں تمام تگودو اور کوشش کاوش کے باوجود اس جمود کے ماحول سے آزاد ہو نہیں پاتا۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا جی کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ علم والوں میں بیٹھنا پسند کریں اگر، تو ان کے علم کو جلا ملتی ہے، اور جو لوگ جہالت کی پروردہ ہوتے ہیں یا جہالت کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگوں میں ہی بیٹھنا پسند کرتے ہیں جہاں پر علم اور جدت کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو شاعر کی ان تمام حالات میں خود کو ایک مظلوم سے تشبیہ دیتے ہیں، ایک مظلوم کی مانند بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو دیکھتا ہوں دل پہ ہوتا ہے اثر، تو میں تو آسمان کی وسعت، آسمان کی بلندیوں کو چھونا چاہ رہا ہوں۔ وہ جو پہلے جو ہم نے بات کی تھی کہ وہ جو ہے وہ سمندر کے قلب میں اور آسمان کی وسعتوں میں اور زمین کی پنہائیوں میں اپنے لیے جو ہے وہ جستجو کے راستے اپنانا پسند کرتے ہیں۔ اور یہاں پر وہ کیا ہے کہ ان کے اطراف میں تو کم ہمت لوگ ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ جو جدید علوم سے لا تعلق ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ جو فرسودہ خیالات اپنائے ہوئے ہیں، جو لکیر کے فقیر ہیں۔ ان کی زندگی میں ایک جامد نظام ہے، ایک منجمد رویہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ماحول میں مجھے بتائیے کہ کیوں کا جو ہے وہ کوئی جذبہ پروان چڑھ سکتا ہے؟ اب یہ دیکھ لیجیے نا کہ میں آپ کوئی بھی جب ایسے لوگوں میں زندگی بسر کرتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ سہل پسندی ہے، تن آسانی ہے، اور محنت کیے بغیر کامیاب زندگی کا حصول ہے، اور یہ خواہش رکھتے ہیں جی کہ ان کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہو، مال و دولت بھی ہو، کار بنگلہ بھی ہو، گھر بار بھی ہو، گھر والی بھی ہو، لیکن اگر آپ اس کے لیے محنت اور عزم و ہمت کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو یہ سب خواب باتیں ہیں، خیال باتیں ہیں، اس میں کہیں جو ہے وہ کامیابی کی آپ کو نوید نہیں سنائی دیتی ہے۔ تو کامیابی کا مقدر ہوتی ہے جب انسان جستجو کی راہ پر چلتا ہے۔ لیکن اگر آپ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ زندگی میں کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہو، اور جس معاشرے کے اندر آپ رہ رہے ہیں اس معاشرے میں جمود ہو، اور وہ آپ کی کوشش کاوش کو جو ہے وہ ایک دیوانگی جانے، ایک پاگل پن خیال کریں، تو اس دیوانگی اور پاگل پن کے ماحول میں انسان لاکھ کوشش کے باوجود کامیابی کی طرف گامزن ہونا ناممکن تو نہیں، مشکل ضرور ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ 10 قدم آگے چلتے تو کتنے لوگ ہیں جو آپ کو کتنے قدم پیچھے کی جانب دھکیلتے ہیں یا دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بنیادی چیز کیا ہے جی کہ اور انسان پھر وہ بے بسی محسوس کرتا ہے، انسان میں ایک بیچارگی اور لاچارگی کا رویہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا چاہتا تھا، میں کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ یہ گھر میں دیکھ لیجئے
آپ ایک اگر جمود کا ماحول ہو اور آپ یہ خواہش رکھتے ہو کہ گھر کے اندر آپ بہت ساری تبدیلیاں لائیں، تو آپ اگر تبدیلی کی کوئی خواہش رکھتے ہیں یا کوشش کاوش کرتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر میں کتنی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک رویہ بھی کہہ لیجئے کہ انسان کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے، اور ایسا ماحول جہاں پر انسان کو مختلف رویوں سے تقویت ملتی ہو اور آگے بڑھنے کا موٹیویشن ملتی ہو، وہاں پر انسان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوتا ہے۔ آخری شعر دیکھیے گا، مگر ہاں باوجود اس کے میرے دل میں جوالا ہے، امنگوں نے میری ہستی کو گلچن میں ڈالا ہے۔ یہ جوالا سے مراد جو ایک شعلے کی لپک لے سکتے ہیں، سوز عشق بھی لیا جا سکتا ہے، عشق کی شدت بھی لی جا سکتی ہے، مگر باوجود اس کے میرے دل میں جوالا ہے۔ ان سب حالات کے باوجود، یعنی کہ جہاں پر لوگ جو ہے وہ تہذیب و تمدن کے پھندوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جہاں پر محنت سے لوگ لا تعلق ہیں، اور جہاں پر لوگ صرف اور صرف تقدیر پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اور جہاں پر لوگ صرف اور صرف لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، ان کی آرزوؤں میں ضعیفی اور پیری ہے، اور وہ جو ہے وہ جذب ساکن ماحول کے میں مقید زندگی بسر کرتے ہیں، اس سب کے باوجود میرے دل میں ایک جوالا ہے، میرے دل میں ایک شوق ہے، جذبہ ہے، ایک تڑپ ہے، ایک سوز عشق ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں حالات بدلوں یا حالات بدلنے کی کوشش کروں۔ اگرچہ میری اس کوشش کو، میری اس روش کو لوگ قبول کرنے کو آمادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں جو ہے وہ آگے بڑھنے کا اور زندگی میں تبدیلی کا، اور سب سے بڑھ کر معاشرتی زندگی میں تبدیلی کا، انقلاب آفرین تبدیلی کا خواہش مند ہوں۔ امنگوں نے میری ہستی کو گلچن میں ڈالا ہے، میری خواہشات نے میری ہستی کو، میری زندگی کو، میری زیست کو ایک کشمکش میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، الجھن میں ہے، میں کیا کروں، میں کیا نہ کروں۔ یہاں پر ایک شش و پنج اور کشمکش کی کیفیت ملتی ہے، انسان بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن معاشرتی شکنجے اور پھندے اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں۔ تو یوں کہ یہ کہ ایک آخری مصرے میں شکست کا اعتراف بھی ہے، اور شاید اسی سبب جو شاید پوری معاشرتی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور اس میں وہ خود کو لوگوں کی کم ہمتی کے سبب جو ہے وہ اسے شکست کا احساس ہوتا ہے، اور اسی پیرائے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس نظم کا عنوان بھی جو انہوں نے تجویز کیا ہے، شکست کی آواز ہے، ایک طرح سے کہ ہمیں جو ہے وہ، یعنی کہ وہ جو لوگ ہیں وہ ترقی سے یا تبدیلی سے گریزاں ہیں۔ تو اس پیرائے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نظم میں شاعر کے اوپر ایک رجعیت پسندانہ رویے کے باوجود جو ہے زندگی میں مایوسیوں نے انہیں اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور ان کی مایوسی ان کے داخل سے، ان کے اندر سے جو ہے وہ جنم نہیں لے رہی ہے، بلکہ خارجی ماحول جو ہے ان کو کہہ لیں کہ آگے بڑھنے سے روک رہا ہے۔ تو ہمیں اگر اپنی زندگی اس سے ہمیں ایک احساس بھی ملتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں، اپنی معاشرتی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے اطراف میں ایک ایسے ماحول کو جنم دینا ہوگا جہاں پر لوگوں میں مثبت رویے پروان چڑھے، مثبت زندگی کے رویے پروان چڑھے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ایک انسان میں دوسرے انسان سے محبت کا جذبہ پروان چڑھنا شروع ہو جائے، ایک انسان یہ خواہش کرے کہ میں دوسرے انسان کو ترقی کی جانب لے کے جاؤں گا، حسد اور ہوس کے رویوں سے پاک زندگی ہو جائے، انسانیت کو فروغ ملنے کا رویہ جو ہے وہ پیدا ہو، تو پھر انسان جو ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ یہ نظم اپنے انجام کو پہنچی، یا ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں اس کا مرضی خیال لکھنا ہے، اپنی مرضی خیال لکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہماری کلاسز ہوں گی تو پھر اس کو کریکشن بھی کر لیں گے، ایکسرسائزز کے اندر وہی جو میں نے تشریحات پہ باتیں کی ہیں وہ اس پہ انہی کی وضاحت جو ہے جوابات میں کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 3 جو ہے وہ لکیر کا فقیر ہونا محاورہ ہے، محاورے کی تعریف کرنی ہے ہم نے۔ محاورے کی روزمرہ کی تعریف سے میں پہلے بھی آپ کو آگاہ کر چکا ہوں، فرسٹ ایئر میں بھی آپ کو بتایا تھا، ابھی بھی انشاءاللہ جب کلاسز ہوں گی تو دوبارہ اس کی ریویژن بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ ویکینڈ کے بعد نئے موضوعات کے ساتھ
آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.